मोहतरम नाजरीन और सामईन, आज हम एक ऐसी हकीकत को बयान करने जा रहे हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपकी दुआओं के रास्ते खोल दे और आपके दिल को वो सुकून अता करे जिसकी तलाश में आप मुद्दतों से हैं। हम सब दुआ करते हैं, कभी तन्हाई में, कभी सजदे में, कभी रोते हुए और कभी खामोशी में, लेकिन अफसोस अक्सर ये महसूस होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो पा रहीं। हमारी इल्तिजाएं जैसे आसमान तक पहुंच ही नहीं पाती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या रब सुन नहीं रहा या हम खुद अपनी दुआओं के रास्ते बंद कर रहे हैं? आज की इस ईमान अफरोज और दिल को झंझोड़ देने वाली गुफ्तगू में हम आपको वो दो संगीन गलतियां बताने वाले हैं जो अक्सर हम दुआ मांगते वक्त कर जाते हैं और उन्हीं की वजह से हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। ये दो गलतियां बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ रद्द ना हो तो इन गलतियों को फ़ौरन पहचानें और इनसे बचें। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वो सुनहरी कौल भी बताने वाले हैं जो दुआ करने वाले के लिए उम्मीद की किरण है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 3 ऐसे औकात हैं जिनमें बंदा अगर दिल से दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। जी हाँ, 3 वो ख़ास लम्हात जिनमें मांगी गई दुआ अर्श तक जाती है और अर्श से ज़मीन तक कबूलियत के साथ वापस आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपकी दुआएं सुनी जाएं और आपका दिल अल्लाह के नूर से भर जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 2 गलतियां जो दुआ को रोक देती हैं और वो 3 वक्त जो दुआ को उड़ा कर अर्श तक ले जाते हैं। यह इल्म आपकी दुनिया और आखिरत संवार सकता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का शुमार इन औलिया अल्लाह में होता है जिनकी ज़िंदगी तकवा, ज़हद और अल्लाह से ताल्लुक़ की ज़िंदा मिसाल है। उनका एक ईमान अफरोज़ वाक़या दिलों को झंझोड़ देने वाला है, जो हमें न सिर्फ दुआ की रूह सिखाता है बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का गहरा राज भी बताता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम हमेशा इस लम्हे के मुंतज़िर रहते थे कि बैतुल्लाह शरीफ खाली हो, ताकि मैं तन्हाई में खामोशी के आलम में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब के हजूर झुक जाऊं, इससे राज़ो न्याज की बातें करूं और दिल के बोझ हल्के करूं। एक रात जब बारिश हो रही थी, वो लम्हा आ ही गया। खाना काबा तकरीबन खाली था और सिर्फ मैं ही तन्हा तवाफ कर रहा था। इस लम्हे की कदर जानते हुए कि मैंने अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगी, उसी असना में मुझे गैब से एक रूहानी आवाज़ सुनाई दी, सारी मखलूक मुझसे यही चाहती है, यानी हर कोई अपनी मग़फ़िरत, अपनी हाजत, अपनी निजात मांग रहा है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, बस मेरे गुनाहों को बख्श दे। इस पर गैब से आवाज़ आई, है मेरे बंदे, तू दूसरों के लिए मांग, उनके मुतल्लिक हमारे साथ गुफ्तगू कर, क्योंकि जब तू दूसरों के लिए मांगेगा तो हम तेरे लिए खुद अता करेंगे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सिर्फ अपने लिए मांगने की बजाय दूसरों के लिए दुआ करना अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब है। यही वो इखलास है जो दुआ को बुलंद करता है, मगर साथ ही ये हकीकत भी समझ लें कि अल्लाह पाक हर दुआ सुनता है, हर फरियाद पर नज़र रखता है। बाज़ औक़ात दुआओं का असर फ़ौरन ज़ाहिर होता है और कभी उसका बदला देर से मिलता है। ये सब अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है, लेकिन कुछ औक़ात ऐसे भी होते हैं जब हमारे ही आमाल, हमारी गफलतें, हमारे गुनाह दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं। लिहाजा सिर्फ मांगने पर नहीं, अपनी नीयत, दिल और अमल को भी साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि दिल की पाकी के बगैर दुआ की परवाज़ अर्श तक नहीं पहुँचती। मोहतरम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि दुआ मांगते वक्त ये 2 गलतियाँ कभी नहीं करना। इन गलतियों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो पर्दे हैं जो हमारी दुआओं के और अल्लाह की रहमत के दरमियान हाइल हो जाते हैं। हम दिन रात दुआ करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, अल्लाह के दर पर झुकते हैं, लेकिन जब हमारी दुआएं बार बार रद्द होती हैं तो मायूसी आ घेरती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शायद हम खुद ही अपनी दुआओं की राह में रुकावट बने हुए हैं? आज हम पहली बड़ी और ख़तरनाक गलती की बात कर रहे हैं जो अक्सर लोग लाशऊरी तौर पर कर जाते हैं, और वो है दुआ मांगते वक्त अपने गुनाहों को नज़रअंदाज करना। हम दुआ तो मांगते हैं, लेकिन इससे पहले अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होते, मुआफ़ी नहीं मांगते और तौबा का दरवाज़ा नहीं खटखटाते। हालांकि यही वो बुनियादी कदम है जिसके बगैर कोई भी दुआ बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत नहीं पा सकती। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मुसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहे, झूठ बोले, दूसरों का हक मारे, जुल्म करे और फिर बिना किसी नदामत या तौबा के दुआ मांगे, तो क्या वो दुआ फ़ौरन कबूल हो सकती है? यकीनन नहीं, क्योंकि गुनाह दुआ की राह में दीवार बन जाते हैं।
گناہ وہ پردہ ہے جو دل کی روشنی کو چھپا دیتے ہیں، بندے اور رب کے درمیان ایک حجاب کھینچ دیتے ہیں۔ جب تک ہم اس پردے کے توبہ کے آنسوؤں سے نہ دھوئیں تب تک دعا کی روشنی عرش تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے بہت گہرا جواب دیا، فرمایا تمہاری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان تمہارے اپنے گناہ کھڑے ہیں۔ جب تک تم ان گناہوں سے معافی نہ مانگو تمہاری دعائیں رد ہوتی رہیں گی۔ یہ ایک نہایت اہم اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا نکتہ ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اللہ سے رو رو کر توبہ کریں اور پھر جھک کر اپنی حاجات پیش کریں۔ جب دل میں ندامت ہو، زبان پر استغفار ہو اور دل میں گناہوں کی شرمندگی ہو، تب جا کر دعا اللہ کے حضور ایک مقبول التجا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کریں، سچے دل سے توبہ کریں اور پھر رب کے حضور جھک جائیں۔ تب ہی اللہ کا در رحمت کھلے گا اور آپ کی فریاد سنی جائے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم بات کر رہے ہیں کہ دعا مانگتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا، کیونکہ یہی دو غلطیاں اکثر ہماری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ گزشتہ بیان میں ہم نے پہلی غلطی پر بات کی تھی کہ بندہ دعا تو کرتا ہے لیکن گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، جس کی وجہ سے اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جاتی ہیں۔ اب آئیے اس دوسری بڑی غلطی پر بات کرتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتی ہے اور جس میں اکثر ہم لاشعوری طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسری غلطی مایوسی اور جلد بازی ہے۔ جی ہاں، ہم دعا کرتے ہیں 2 بار، 3 بار یا زیادہ سے زیادہ 10 بار، اور جب فوری نتیجہ نظر نہیں آتا تو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، زبان سے بے یقینی کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اتنی بار مانگی پھر بھی کچھ نہیں ہوا، اب مانگنے کا کیا فائدہ؟ یہی وہ مایوسی ہے جو بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ وہ بندہ جو دعا کی قبولیت سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے، وہ اپنی ہی زبان سے اپنے نصیب کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شاید اللہ کی طرف سے ہماری دعا کے قبول ہونے میں کوئی حکمت ہو، شاید وہ وقت ابھی بہتر نہیں، شاید اللہ کسی بڑی مصیبت کو ٹال رہا ہو یا کسی اور طریقے سے ہمارے حق میں دعا کو بدل رہا ہو۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک رد نہیں کی جاتی جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر وہ دعا مانگنا چھوڑ دے۔ محترم ناظرین و سامعین، دعا مانگنے کے بعد صبر کا دامن تھامنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت وقت سے ماورا ہے، وہ سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے، مگر اپنے وقت پر اپنی حکمت سے۔ اگر ہم دعا کے بعد یقین اور صبر کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں بہترین وقت میں بہترین عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا کبھی مایوس نہ ہوں، دعا کرتے رہیں صبر سے، یقین سے اور عاجزی سے، کیونکہ جو رب سے مانگنا جانتا ہے اس کے لیے در کبھی بند نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک نہایت لطیف، دل کو چھو دینے والی حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا راز جو اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ دوسروں کے لیے دل سے دعائیں کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ راز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے وابستہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے جسم میں ایک خاص کیفیت محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو کہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ کیفیت عام نہیں ہوتی، یہ روحانی اشارہ ہوتا ہے کہ رب العالمین نے کسی کے دل میں تمہارے لیے محبت اور دعا ڈال دی ہے، اور کوئی بندہ تمہارے حق میں رب سے فریاد کر رہا ہے۔ یہ صرف حضرت علی کا قول نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کی تصدیق کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر کے قریب مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ ہر دعا پر آمین کہتا ہے اور مزید یہ کہتا ہے، دعا کرنے والے، جو کچھ تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی وہی کچھ عطا فرمائے۔ سوچئے کیسی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کے لیے خیر کی دعا کریں اور وہ دعا ہمیں بھی ویسے ہی عطا کی جائے، اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جب تم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہو تو میں سب سے پہلے تمہارے حق میں وہ دعائیں قبول کرتا ہوں، میں پہلے تمہیں عطا کرتا ہوں، پہلے تمہیں نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مانگی گئی دعاؤں کو
ہمارے لیے ذریعہ نجات یا ذریعہ رحمت بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جب تم اپنے جسم میں ایک خاص نشانی دیکھو دراصل ہمیں روحانی بیداری کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم بے وجہ دل کا نرم پڑ جانا، آنکھوں کا نم ہو جانا یا دل میں بے چینی محسوس کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ کسی کی دعا کا اثر ہے۔ کسی مخلص بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا رب کے دربار میں مقبول ہو رہی ہے اور اس کا فیض آپ کے جسم اور روح میں منتقل ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی کسی کے لیے دعا مانگنے میں بخل نہ کریں۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں آپ دینے والے بھی بنتے ہیں اور سب سے پہلے لینے والے بھی۔ دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرنا اللہ کے ہاں اتنا محبوب عمل ہے کہ وہ ہمیں بغیر مانگے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کی ہمیں خواہش رکھتے ہیں۔ آج سے ایک نیت کریں، روز کسی نہ کسی کے لیے دل سے دعا ضرور کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے برکتوں اور نعمتوں سے بھرنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو 3 ایسے عظیم لمحات کے بارے میں بھی بتانے جا رہے ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی قبولیت کے سنہری مواقع قرار دیا ہے۔ یہ وہ اوقات ہیں جب بندہ اگر اللہ کے حضور دل سے دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، چاہے وہ مانگنے والی چیز دنیا کی ہو یا آخرت کی، مال ہو یا اولاد، عزت ہو یا رزق، اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ادب سے سوال کیا، یا علی، مجھے وہ وقت بتا دیں جس میں اگر میں دعا کروں تو میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے شخص، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 وقتوں کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ پہلا وقت جب بندے کے جسم پر خوف خدا سے کپ کپی طاری ہو جائے، بدن کانپنے لگے، دل لرزنے لگے اور روح اللہ کے جلال سے متاثر ہو جائے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کی جھوٹی سختی پگھلتی ہے اور روح سچائی کے سامنے جھکتی ہے۔ ایسے وقت میں مانگی گئی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے قبولیت کی مہر پاتی ہے۔ دوسرا وقت جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف شدت سے پیدا ہو جائے، وہ اندرونی کیفیت ہے جب انسان اپنی کمزوری، ناتوانی اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے سامنے مکمل عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ اس وقت اگر بندہ دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی حاجت ضرور پوری فرماتے ہیں۔ تیسرا وقت جب بندے کی آنکھیں اللہ کے ذکر سے، اس کے خوف سے یا اپنے گناہوں پر ندامت سے نم ہو جائیں۔ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایسی دعا کا مقام بہت بلند ہوتا ہے کیونکہ وہ دل کے گہرے احساسات کے ساتھ نکلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اگر 3 وقتوں میں کوئی بندہ اللہ سے مانگے، چاہے وہ دنیا کی قیمتی ترین چیز کیوں نہ ہو، جیسے صفا و مروہ کے پہاڑوں کے برابر سونا چاندی، تو بھی اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک خاص وظیفہ بھی بتا رہے ہیں۔ اگر آپ مسلسل 11 راتوں تک ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک کیفیت میں سچے دل سے دعا کے بعد یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے گھر میں خیر، برکت اور غیبی مدد نازل ہوگی۔ یہ وظیفہ کیا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص، یقین اور صبر کے ساتھ اسے پکاریں۔ محترم ناظرین و سامعین، دنیا میں ہر انسان سکون، خوشحالی اور رزق کی کشادگی چاہتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مالی پریشانیاں ختم ہوں اور کوئی اپنی زندگی سے مصیبتوں کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن اکثر ہم صرف کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور روحانی دروازے کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے وظائف اور اذکار عطا فرمائے ہیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی مالی پریشانیاں ختم ہوں گی بلکہ آپ کے گھر میں برکت، راحت اور خوشحالی آ جائے گی۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان اور بابرکت نام یا رزاقو سے متعلق ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو مخلوق کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے رزق کی کشادگی کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو اللہ سے ڈر کر اخلاص کے ساتھ اسے پکارتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے لیکن اس میں پابندی، یقین اور دل کا اخلاص ضروری ہے۔ آپ کو صرف 11 راتوں تک ایک مخصوص عمل کرنا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے وضو کریں جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں۔ وضو کے بعد اپنے بستر پر آئیں اور سنت طریقے کے مطابق داہنے رخ لیٹیں۔ پھر دل میں اپنی مالی پریشانی
یا جس بھی حاجت کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اس نیت کو قائم رکھیں، دل میں یقین کے ساتھ وہ بات رکھیں جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں۔ اب آپ کو اللہ کا اسم مبارک یا رزاقو 101 مرتبہ دل میں دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنے کے دوران دل میں اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری پہلی پریشانیاں دور فرما دے، مجھے کشادہ رزق عطا فرما، میرے گھر میں برکت نازل فرما اور اپنی غیبی مدد سے میری زندگی سنوار دے۔ یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے اور جب بندہ خلوص کے ساتھ اس کو پکارتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کو مسلسل 11 دن تک کریں، ہر دن اسی طریقے سے وضو کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھیں اور اپنی دعا دہرائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں خوشیوں کے دروازے کھلتے ہیں، رزق بڑھتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ کے گھر کو اپنی برکت سے بھر دیتی ہے۔ اس عمل کو معمول بنائیں، یقین کے ساتھ کیجیے اور دیکھیے کہ اللہ کا نام یا رزاق کیسے آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے چہرہ پر نور ہو، دل کو سکون ملے اور زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آج کی دنیا میں مہنگی کریمیں، علاج اور دوائیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ چہرہ خوبصورت دکھائی دے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ چہرے کی اصل رونق ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی اور اعمال کی صفائی سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان روحانی اصولوں سے آگاہ کیا ہے جو انسان کے چہرے کو روشن، دل کو مطمئن اور زندگی کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارکہ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ 4 اعمال آ جائیں تو اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، زندگی کی خوشیاں چھن جاتی ہیں اور روحانی برکت ماند پڑ جاتی ہے۔ پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے زنا۔ یہ نہ صرف ایک کبیرہ گناہ ہے بلکہ انسان کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص اس فعل حرام میں مبتلا ہوتا ہے اس کے چہرے سے اللہ کی دی ہوئی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ظاہری طور پر چاہے جتنا حسین ہو اس کے چہرے پر ایک مردنی سی چھا جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے عزت نہ کرنا، چاہے والدین کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، بزرگوں کی ہو یا روزی کے وسائل کی۔ جو شخص دوسروں کی عزت نہیں کرتا اللہ اس کی خوشیوں کو سلب کر لیتا ہے۔ ایسا انسان دل سے بھی خالی ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر خفا سی اداسی طاری رہتی ہے۔ تیسری چیز ہے فضول بحث۔ وہ شخص جو ہر بات میں الجھتا ہے، جھگڑتا ہے اور حق بات کو بھی رد کرتا ہے، اس کی زبان تو چلتی ہے لیکن اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، نرمی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے سے سکون چھن جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے بے خوفی سے گناہ کرنا، یعنی وہ شخص جو گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں ڈرتا، نہ ہی شرم محسوس کرتا ہے، اس کی روح پر تاریکی چھا جاتی ہے اور یہی تاریکی اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 4 چیزوں سے بچا رہے اس کی خوشیاں بھی باقی رہتی ہیں اور اس کے چہرے پر نور، رونق بھی قائم رہتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ رونق، روشن، پرکشش اور دلکش رہے تو ان 4 چیزوں سے بچیے، وفاداری اختیار کیجیے، جھوٹ سے دور رہیے، زنا سے بچیے اور گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما دے گا اور آپ کا چہرہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ نور سے دمکتا رہے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، دعا وہ طاقت ہے جو تقدیروں کو بدل سکتی ہے، جو بندے کو رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن ہر دعا کا ایک مقام، ایک وقت اور ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دعاؤں کی نشاندہی فرمائی جو رب کے ہاں جلدی قبول کی جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جن کے درمیان اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ ہی باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ ان 5 دعاؤں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ان مواقع کو پہچان سکیں، ان لمحوں میں دعائیں مانگ سکیں اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے اس یقین کے ساتھ رکھ سکیں کہ وہ رد نہیں ہوں گی۔ پہلی دعا مظلوم کی دعا۔ مظلوم وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہو، جس کا حق چھینا گیا ہو یا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ سیدھی عرش تک پہنچاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے مظلوم کی فریاد سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسری دعا حاجی کی دعا۔ وہ خوش نصیب بندہ جو اللہ کے گھر کا مہمان بن کر جاتا ہے، وہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا کیونکہ حاجی کے دل میں پاکیزگی، خوش و خضوع اور روحانیت ہوتی ہے۔ تیسری دعا مریض کی دعا۔
جو شخص بیماری میں مبتلا ہو، تکلیف میں ہو اور اس حالت میں اللہ کو پکارے تو وہ دعا اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کے عالم میں دل نہایت عاجز ہوتا ہے اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ چوتھی دعا مجاہد کی دعا۔ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی رب کے دربار میں قبول کی جاتی ہے، کیونکہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ پانچویں دعا ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی جانے والی دعا۔ یہ وہ دعا ہے جس میں سب سے زیادہ اخلاص ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے دل سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اے بندے، تیرے لیے بھی وہی کچھ ہو جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 دعاؤں کا ذکر فرمانے کے بعد ایک انتہائی اہم بات ارشاد فرمائی۔ ان تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ یہ دعا خالص ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے اور اللہ کو بے حد پسند آتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھیے اور خاص طور پر غیر موجودگی میں اپنے بھائیوں کے لیے خیر و برکت، صحت اور بخشش کی دعائیں ضرور مانگا کریں، کیونکہ جو دعا آپ ان کے لیے مانگیں گے وہ سب سے پہلے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔